बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर सो मोटो ले लिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर अभी भी अगर हम वो लाइक माइंडेड सोच लेकर चलेंगे और लाइक माइंडेड सोच के मुताबिक हमने बेंचेस बनाने हैं या हमने बैठकर फैसला कर लिया कि हमने एग्जेक्टिव की जो अथॉरिटीज़ हैं उसको नहीं तस्लीम करना, या अगर हमने ये फैसला कर लिया कि जी हमने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अदालती निज़ाम चलाना है, तो सर फिर चीफ जस्टिस बहुत ही काबिल एहतराम, विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत और एहतराम के रिश्ते के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जमाल खान मंदोखेल साहब तो अब आए ना इस बेंच में, और यह भी आपको बताऊंगा कि इस बेंच में जमाल खान मंदोखेल साहब को शामिल करने की क्या वजह है, और उनको शामिल भी इसी वजह से किया गया कि इस बेंच में जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं उनको शामिल करने से शायद बैलेंसिंग पोजीशन आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। जबकि आप अमूमी तौर पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो कहीं नजर नहीं आते, और पूरी दुनिया के अदालती निज़ाम में ये प्रेसिडेंट, ये मिसाल कायम हो चुकी है कि वहाँ कोई भी अगर बेंच बनता है किसी भी मुल्क में तो वहाँ पर सीनियरिटी के लिहाज से जो दूसरे नंबर वाला जज होता है वो उस बेंच का हिस्सा होता है। मगर यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चूंकि इस बेंच का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो डंके की चोट पर बात करेंगे, वो हक और सच की बात करेंगे, वो बिल्कुल हकाइक के मुताबिक बात करेंगे, वो गलत बात तस्लीम नहीं करेंगे, वो गलत बात पर हाँ नहीं कहेंगे, वो गलत बात पर सर नहीं हिलाएंगे, तो उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया। अगर उनको बेंच में शामिल कर लिया जाता तो सर फिर मामला थोड़ा खराब हो जाना था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ये बेंच बनाया, और मैं नहीं समझता कि इस तरह से आप एग्जेक्टिव की अथॉरिटीज़ को चैलेंज करें जब आपको एक ऑर्डर दिया जाए आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर के अरशद शरीफ कत्ल केस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बिठा दे। तो सर फुल कोर्ट बिठा दें, अब तो जजेस का प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर किसी ने अपनी जिद और अपनी अना बनाई है कि जी अदालती निज़ाम अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है, तो सर सॉरी टू से ये नहीं चल सकता। लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। अगर यही रवैया रहा तो फिर बार काउंसिल्स का, सुप्रीम कोर्ट बार का, वकला बरादरी का, सिविल सोसाइटी का, सहाफ़ियों का, इस मुल्क के हर आम शहरी का इस अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा, फिर एतमाद नहीं होगा। इसलिए अगर कोई ये समझता है कि अगर वही पुराने अंदाज, वही निराले अंदाज, वही पुरानी बातें, वही सब कुछ उसी के मुताबिक चलाना, तो सर अब मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि अगर मामला ना उठा तो फिर ये मामला कभी नहीं उठेगा। अब आवाज उठानी पड़ेगी हक और सच के लिए। अरशद शरीफ कत्ल केस एक इंतहाई संगीन केस है, ये एक इंतहाई संगीन मोड़ के ऊपर है, और एक ऐसे वक्त के ऊपर इसके जो है हवाले से सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट को इमरान रियाज खान साहब ने इमरान रियाज खान साहब जो एंकर पर्सन भी रहे, और इमरान खान साहब ने जी खत लिखा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया कि जी खुद नोटिस इसके ऊपर 100 मोटो लेना है, और 100 मोटो लेकर ये नहीं कहा कि वो वज़ीर आज़म साहब का खत जिसमें वज़ीर आज़म साहब लिख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फुल कोर्ट बिठाए, और उस पर फुल कोर्ट बिठाने की बजाय 5 जजेस बिठा दिए। अब वो जो 5 जजेस हैं, अब वो 5 जजेस, मैं विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन वो जो 5 जजेस हैं उस पर हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की एक तारीख है कि वो नून लीग के खिलाफ फैसले दे चुके हैं,
جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کی سزا ختم کر چکے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ بار بار نون لیگ کے خلاف فیصلے دینے والے بینچز میں شامل رہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب سندھ ہائی کورٹ کے جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹ کیا گیا. اس کے اوپر بار کونسلز کے تحفظات ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل ایک اپرائٹ جج ہیں, ان کے اوپر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ان کو بینچ میں چونکہ اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ جی وہ جو ہے وہ ایک لائک مائنڈڈ سوچ ہے نا, کہ ان کو شامل کر کے بیلنسنگ پوزیشن ہو جائے گی اور کسی نہ کسی طرح سے جو ہے یہ معاملہ بیلنس ہو جائے گا. اور وہ بہت اپرائٹ جج ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت قابل احترام, بہت ریسپیکٹیبل, بہت معزز جج ہیں. لیکن سر نہ تو منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا جاتا ہے, نہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کیا جاتا ہے, نہ ہی جسٹس سردار طارق مسعود کو شامل کیا جاتا ہے. یہ تینوں بھی تو سینئر ججز ہیں, ان تینوں کو بھی تو سینیورٹی کے لحاظ سے سینئر ترین جج کہا جاتا ہے. اور پھر صدقے جاؤں اس حکومت کے اس وزیر قانون کے اوپر اعظم نذیر تارڑ, جنہوں نے حکومت کے کہنے پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو جوڈیشل کونسل میں 2 ووٹ ڈالے, اور وہ جو 2 ووٹ دیے وہ کس کھاتے میں گئے؟ پہلے انہوں نے ڈرامہ کیا استعفیٰ دینے کا, پھر وہ دوبارہ سے آ گئے, پھر وہ دوبارہ وزیر قانون بن کر اس ملک و قوم پر بوجھ بن کر مسلط ہو گئے. اور سر میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ وہ لوگ جو پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس ملک میں حکومت کے پاس کوئی وزیر قانون نہیں ہے, جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے استعفیٰ دیا تو وہ وزیر قانون کا جو عہدہ ہے وہ اتنی دیر خالی رہا, اس کے اوپر کسی کو حکومت نے وزیر قانون نہیں بنایا. اس کے بعد حکومت کو ہوش آیا کہ ایاز صادق کو وزیر قانون بنایا جائے, اور اس کے بعد اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بنا دیا گیا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے, ان کی ہسٹری کے اوپر, اور بتائیں گے آپ کو ان کے جو ہے وہ ان کی کہانیاں سنائیں گے آپ کو. لیکن اس وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جی یہ, اور بیلنسڈ کرنے کے لیے یہ بینچ بن گیا, جبکہ اس بینچ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے کسی بھی شخص کو, کیونکہ حکومت کو بڑے تحفظات ہیں اور حکومت کو ہونے بھی چاہیے. کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو کارروائی ڈالی ہے جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں, اس کے بعد سر اب یہ سب کچھ تو ہوگا. اور حکومت اگر اتنی ٹھنڈیاں پی کر سوئی ہوئی تھی کہ جی ہماری باتیں مان لی جائیں گی, تو سر یہ کسی کی غلط فہمی ہے. نواز شریف کو اس وقت تک انصاف نہیں ملے گا جب تک کچھ لوگوں کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی. اور اگر وہ سوچ کر یہ بیٹھے ہیں کہ ہماری فیملیز, ہمارے جو دیگر لوگ ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں ان کو, میں نام نہیں لوں گا, تو اس وقت تک تو نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا. خیر اس کے اوپر تو بعد میں بات کریں گے. یہ جو صحافیوں کا کیس تھا اس کے اوپر جی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو لیا تو ان کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا. ان کو ان کے عہدے سے ہی فارغ کر دیا گیا, سمجھیں ایسے کہ ان کو ان کے بینچ سے فارغ کر دیا گیا, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کی سزا دی گئی کہ جی آپ نے صحافیوں کے کیس میں سو موٹو کیوں لیا, جبکہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جو درخواست آئی تھی اس میں یہ تھا کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور عبد القیوم صدیقی اور کچھ دوسرے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں گئے, اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا, اور اس کے بعد ان کو اس بینچ سے ہی فارغ کر دیا گیا, بینچ سے ہی علیحدہ کر دیا گیا. اب سر اندازہ لگائیں پاکستان میں آئین, قانون اور انصاف کہاں پر کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کچھ بول ہوئی ہے. اب میں اس کے اوپر کیا بات کروں, میں اس کے اوپر زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اور یہاں پر عمران خان صاحب اور عمران ریاض خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھیں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر سو موٹو لے لے, اور وہی بینچ بن جائے جس بینچ کے ججز سے بہت قابل احترام, بہت آنریبل, بہت ریسپیکٹیبل ان ججز سے حکومت کو تحفظات ہوں. تو سر ان ججز کو تو پھر خود چاہیے کہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیں. وہ بینچ میں بیٹھیں گا, وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بٹھا دیں, سردار طارق کو بٹھا دیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بٹھا دیں, سردار طارق صاحب کو بھی بٹھا سکتے ہیں, کسی بھی جج کو بٹھا سکتے ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں, بہت سے ججز ہیں.
تو اگر وہی لائک مائنڈیڈ سوچ لے کر ہم نے چلنا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق بینچز بنانے ہیں اور ہم نے کرنی اپنی مرضی ہے اور ہم نے وہی ثاقب نثار کے دور والا وہ میڈیا ٹرائل شروع کر دینا ہے، اور وہ اس کے بعد ہو رہا تھا نا ایسے ثاقب نثار کے دور میں وہی جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس بس یہ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا، ایک جج ہیں جن کے اوپر کافی الزامات ہیں، نہیں کروں گا بات۔ تو سپریم کورٹ نے جی ارشد شریف کیس کا جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو لے لیا اور ارشد شریف کیس پر کارروائی کرنے کا مقدمہ درج کریں۔ حکومت کو کہا کہ جی مقدمہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو کینیا تک گئی وہ انکوائری رپورٹ عدالت نے مانگی ہے، اس میں اب کچھ کرداروں کے نام ہیں، اب جن کے نام ہے وہ سب کو پتا ہے وہ کون ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جی 2 معاملات کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خطوط لکھے تھے، اور 2 معاملات یہ تھے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھے، اور اس کے بعد ایک معاملہ یہ کہ جو ارشد شریف قتل کیس ہے، صحافی ارشد شریف قتل کیس ہے، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بٹھائے، فل کورٹ بینچ بیٹھے۔ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لائک مائنڈیڈ سوچ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، تو لائک مائنڈیڈ سوچ جب تک رہے گی تو سر تب تک تو انصاف گیا کھڈے لائن، انصاف جائے باڑ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سوچیں گے کسی کو انصاف ملتا ہے نہیں ملتا، جب تک اسی طرح سے عدالتی نظام چلتا رہے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ قاتل جو جیلوں میں رہ کے آتے ہیں اس کے بعد پھر جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، پھر ڈکیتیاں وارداتیں، اور پھر سے وہ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب بعد میں فیصلے ہوتے ہیں تو وہ آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، دندنا رہے ہوتے ہیں آزاد۔ تو سر یہ پاکستان میں قانون اور انصاف کا ایک سنگین مذاق بن چکا ہے، اور صرف ایک کیس میں نہیں متعدد کیسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حکومت ایگزیکٹو ایک عدلیہ کو مقننہ کو یہ درخواست دے رہی ہے کہ جی آپ ایک فل کورٹ بٹھا دیں، تو سر اس کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے لائک مائنڈیڈ سوچ رکھی ہے، اگر یہ ہم نے اپنی ضد اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے تو پھر تو سر ہم لوگ نہیں چل سکتے آگے۔ اگر اسی طرح سے عدالتی نظام چلانا ہے ثاقب نثار کی طرح، آصف سعید کھوسہ کی طرح، جسٹس گلزار کی طرح، تو پھر سر چلا لیں عدالتی نظام۔ پھر پڑا آپ کے سامنے عدالتی نظام، وہ بھی تو چلا کر گئی ہے نا، چلا لیں کوئی مسئلہ نہیں، ایسے بھی چلا لیں، چل ہی رہا ہے 1 سال سے، وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے کیسے چل رہا ہے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس بنیاد پر بینچز میں نہیں بٹھایا جاتا، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو سر جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو کہانیاں بہت سی کھلیں گی، اور حقائق بہت سے قوم کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اور حقیقت کھل کر قوم کے سامنے عیاں ہوگی۔ تو دوسری بات یہ کہ عدلیہ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو چلیں، لیکن اس کیس کے اندر جو ایک ٹیسٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے لیے، اگر اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان 5 ججز سے بیٹھ کر فیصلہ کروانا چاہ رہی ہے اتنے بڑے کیس کا، تو سر سوری ٹو سے یہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس میں ARY کے مالک سلمان اقبال صاحب، ان کے اوپر جو الزامات ہیں، اس کے بعد اس میں 3 سے 4 نام اور ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں، ان سب کے خلاف تحقیقات، انکوائریز، اور پھر شہزاد اکبر کا کیا رول رہا اس پورے کیس میں۔ اگر سر یہی 5 ججز جن سے حکومت کو تحفظات ہیں تو پھر سر انصاف کیسے ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔